करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मदऊ किया है और जो टॉपिक रखा वो भी मैं आपको बताता चलूँ। और ख़ास तौर पे ये बच्चे जो है कल मुस्तकबिल के मेहमान है। आज हम उन बच्चों से भी पूछेंगे और उनके साथ हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया जो फिजियोथेरापी भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। उनसे भी हम मालूम करेंगे कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। फिर एक स्कूल कॉलेज के जो होनहार लोगों में से शामिल किए जाते हैं और बहुत बड़े इदारे चला रहे हैं और माशाल्लाह जिनकी वाबस्तगी 1000-5000 बच्चों से रहती है और वो दिन रात उन बच्चों को ट्रीट करते हैं, उन्हें भी हमने आज मदऊ किया है। और एक ऐसे बिजनेसमैन को, एक ऐसे सोशल वर्कर को और एक ऐसे बिल्डर्स को भी हमने अपने इस प्रोग्राम की जीनत बनाया जो हमें कुछ बताएंगे कि एनजीओस कैसे चलती है और कुछ उनके जहनों के अंदर एक खाका है, उस हवाले से भी पूछेंगे कि किस तरह खिदमत की जाती है। आज इसी मौजू के ऊपर हम बच्चों से भी आपकी बात भी करवाएंगे, बच्चों से कुछ ना कुछ सुनेंगे भी। और आज का पूरा प्रोग्राम जो है हमने बच्चों के ऊपर करना है और आज हमने बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से मौजू भी जो रखा है, हमने बच्चों का रमज़ान रखा है। और इस अलावा आपको ये भी बता दूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं और जो पसंद करे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे पेज पैगाम रमज़ान को लाइक भी करते रहे और आपके कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे और जिसकी वजह से हमें इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आप हमारे प्रोग्राम को कैसे पसंद करें। मुफ्ती साहिबान भी आज के इस प्रोग्राम में हमारी जीनत बने हुए हैं जो बच्चों के हवाले से आज गुफ्तगू भी करेंगे कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना। तो कहीं भी जाइएगा ना और देखिए इस प्रोग्राम को, आज का प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन और बच्चों के हवाले से। तो मैं आगाज़ करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उसकी जो बच्चों का भी निगहबान है और दुरूद व सलाम उस पर जिसका अखलाक ही कुरान है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीनस एचडी के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान सलीम साथियानी प्रोग्राम पैगाम रमज़ान की एक निहायत अहम नशिस्त के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे अपने घर के उन नन्हे सितारों की जिनकी मुस्कुराहट से सहरी और अफ्तारी की रौनकें दोबाला हो जाती है। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ वो मासूम कलियां हैं जिनका चहकार से घर गुलजार बनते हैं और जिनकी तरबियत से मुस्तकबिल ताबदार होता है। तरबियत का पहला असूल ये है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें कहते। याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें कहते, बल्कि वो सीखते जो हमें करते हुए देखते। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुसल्ले का आदी बने तो पहले उसे अपने घर के बड़ों को खुशू व खुजू के साथ सजदा रेस देखना होगा। बच्चा आपकी ज़बान नहीं, आपका किरदार पढ़ता है। हमें उन्हें रमज़ान की ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ करना होगा जहां वो इंटरनेट की फ़र्जी किरदारों के बजाय हकूक़ुल इबाद और इंसानियत की खिदमत की अमली हीरो बनकर उभरे। बचपन वो कच्ची मिट्टी है जिसे हम आज जिस सांचे में ढाल देंगे कल वही उस माशरे की दीवार बनेगी। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ कि बचपन वो कच्ची मिट्टी है जिसे हम आज जिस सांचे में ढाल देंगे कल वही उस माशरे की दीवार बनेगी। याद रखिए, बच्चे सिर्फ हमारे घर की रौनक नहीं बल्कि इस्लाम का मुस्तकबिल है। उनकी आज की तरबियत ही कल एक बाकिरदार और दियानतदार माशरे की जमानत बनेगी। बचपन की आदतें पत्थर पर लकीर होती है। अगर आज हमने उनके नन्हे हाथों में तस्बीह और दिल में हमदर्दी का बीज बो दिया तो कल यही बच्चे एक तवाना माशरे की बुनियाद बनेंगे। आइए आज जानते हैं कि हम अपने बच्चों को रमज़ान की रूह से कैसे रूशनास करवा सकते। याद रखिए, बच्चे वो पौधे हैं जिन्हें हमने आज अपने किरदार के पानी से सींचा है। अगर आज की आबियारी दुरुस्त हुई तो कल यही पौधे एक तनावर और सायादार दरख्त बनकर माशरे को सुकून फराहम करेंगे। बच्चे के हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह से ज़्यादा अहम वो तरबियत है। याद रखें, बच्चे के हाथों में पकड़ी हुई तस्बीह से ज़्यादा अहम वो तरबियत है जो आपके उसके दिल में उतारते हैं। अगर आपने उसे सिर्फ भूखा रहना सिखाया और एहसास ना सिखाया तो आपने उसकी तरबियत का एक बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। आइए फिर हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करते हैं और फिर उससे गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन आज मैं ब्रेक नहीं लूँगा। इसकी वजह यह है कि मेरे छोटे छोटे से मासूम से बच्चे जो है वो आज के इस प्रोग्राम की जीनत बने हुए और हम ये चाहते ये हैं
کہ ان سے بھی بات ہو جائے، اس لیے وقت جتنا بچ سکے ہم اس کو کیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور بہت پیارے انداز کے اندر پروگرام کر رہی ہیں، اور جب یہ پہلے پروگراموں کے اندر آئی تھی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کر بھی سکیں گے نہیں، لیکن آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 20-22 روزے ہونے لگے ہیں اور اس کا پروگرام کرنے کا انداز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلا ان کا پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ یاسمین میرے ساتھ موجود ہے، اور سب سے پہلے ان کا تعارف بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت سے نوازا اور بڑی دھیمے انداز میں، بڑے پیارے انداز کے اندر ہوسٹنگ کرتی ہے۔ السلام علیکم یاسمین۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، سب سے پہلے اتنے پیارے تعارف کا اور اتنی محبت کا۔ آپ سب کی محبت ہے، آپ سب کا ساتھ ہے، اس لیے یہاں پہ ہمت آ جاتی ہے۔ آج بڑا مزیدار والا پروگرام ہے، دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ننھے منھے بچے ہیں جو ہمارے گھروں کی رونق ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں بچے جو ہے نا وہ انہی سے ہمارے گھر کی رونق ہے۔ ہم انہیں ڈانٹتے بھی ہیں، ان پہ چلاتے بھی ہیں، اور جب وہ شرارتیں نہیں کرتے تو ہم ہی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں شرارت نہیں کر رہا، آج خاموش کیوں ہے، آج کیوں خاموش ہے۔ تو ہم کسی کبھی اس کی خاموشی بھی ڈر لگتی ہے اور کبھی اس کی شرارتیں بھی۔ تو یہی بچے ہماری اصل زندگی ہیں اور اصل مقصد ہے۔ اگر ہم ان کا فیوچر انہی کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری زندگی، میں تو سمجھتی ہوں ہماری زندگی کا مقصد ہی ہماری اولاد، ہمارے بچے ہیں، کیونکہ ہم پوری زندگی انہی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے کما رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہماری خوشی، یہی ہمارا سب کچھ، میرے لیے تو سب کچھ یہی ہے۔ پہلے میرا خیال ہے ہم تعارف لے لیں، پھر اس کے بعد بالکل، پھر ہم بچوں کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ تعارف کرا دیں، پھر ہم چاہیں گے کہ فاطمہ سے اللہ کے 99 نام کی طرف بھی بڑھے ماشاءاللہ، کیونکہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، جو ہماری آپ کچن سیگمنٹ میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ آج ہم نے کچن کا سیگمنٹ نہیں رکھا اس وجہ سے کہ فاطمہ کو اب ہم اس سے بھی باتیں کریں گے اور اس سے بھی سنیں گے کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے۔ آج سلیم بھائی پھر ہم شروع میں ہی بتا دیتے ہیں، آج جو ہمارا پروگرام ہے نا وہ بالکل ہر پروگرام کی طرح نیشنل جائے گا۔ بچے شرارتیں بھی کریں گے، شور بھی کریں گے، اسی میں مزہ ہے، اسی میں دل کا سکون ہے۔ تو آپ بھی دیکھیے، آپ بھی سکون لیجئے، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، محمد دانش ریاض صاحب موجود ہیں۔ یہ ہیں ریاض بلڈرز اور ڈیولپر تالو ایسوسیٹس کے، اور ان کا نیو پروجیکٹ ہے ابراز المنال۔ بہت خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں، اور امید ہے مزہ آئے گا آپ کو ہمارے ننھے منھے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے ساتھ علی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے سلیم بھائی نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر محمد علی عبداللہ صاحب۔ ان سے بھی جانیں گے کہ یہ بچوں کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن اور کیا ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی، میں آکیوپیشنل تھراپسٹ ہوں، اور مینلی ہمارا اسپیشلی ہم بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو فزیکل نیڈز یا مینٹل اسپیشل نیڈز کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ کام کر کے ان سے بھی ایک ہماری ایک اچھی بانڈنگ بن جاتی ہے، اور ان سے بھی ہمیں کام کرنے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بڑا سچ بولوں گی یہاں پہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا اصول ہے کہ پیغام رمضان میں سچ بولنا چاہیے۔ مکرم حسین صدیقی صاحب موجود ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں میک گروپ آف اسکولز کے، اور مجھے سچ بولنا یہ ہے کہ سب سے اچھی اور خوبصورت بات مجھے یہاں پہ یہ لگی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ سیٹ پہ آ کے بولا مجھے بچوں کے ساتھ بٹھائیے گا، میں ان سے بات چیت کروں گا، ان کے ساتھ کھیلوں گا۔ بہت خوبصورت بات ہے، کوئی بڑا گیسٹ اسپیشلی میں کہوں کہ میلز اس طریقے سے نہیں کرتے، فیمیلز تو کہہ دیتی ہیں ہاں ماں ہیں تو ماں بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گی۔ مجھے بہت خوبصورت بات آپ کی لگی اور میں چاہتی تھی کہ میں یہ بولوں۔ اس سے آپ کا میرے خیال سے یہ والا شک بھی دور ہو گیا کہ بچوں سے محبت صرف مائیں کرتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیار شاید چھپا ہوا ہوتا ہے وہ باپ کرتے ہیں۔ حقیقت تو بہرحال میری بچوں سے وابستگی ہے، میں صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک بچوں کے درمیان ہی رہتا ہوں، مختلف ایج گروپ کے، اس لیے میں بچوں کی سائیکی، بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز، بچوں کا اسٹائل، ان کی نفسیات کو بہت بہتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آج اپنے ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، کیونکہ میں دن بھر رہتا بھی بچوں کے درمیان ہی ہوں، اور بہت ہی نیچرل اسٹائل میں ہمیں آج کا پروگرام انشاءاللہ کنٹینیو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔
آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ ہم بھی کیسے بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا سلیم بھائی، ہمارے ساتھ فاطمہ موجود ہے اور فاطمہ ہمیں اللہ کے نام سنانے والی ہے. اور یہ ویسے تو سارے امی کے ساری چیزیں بتاتی تھی. یہ اس کی یہ خوبی ہے جو آج ہمیں پتہ چلی. یہ آپ فاطمہ کو روزانہ ہمارے کچن سیگمنٹ میں دیکھ رہے ہیں. آج فاطمہ کا نیا روپ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. فاطمہ اپنی خوبصورت آواز میں شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہم چاہیں گے ایک نعت بھی لے لیں اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھیں. بالکل. تو میں دوست سے درخواست کروں گا، سر آپ کا نام پورا. عبدالوحید بھائی کون سا کلام پیش کریں گے؟ جی جی پلیز. صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. دلوں میں آ کے سمانا حضور جانتے ہیں. دلوں میں آ کے سمانا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں یاسمین، ہم جو پروگرام کر رہے ہیں بچوں کو بھی، تو میرا کیمرہ مین ذرا بچوں کو دکھائیں کس طرح پیار محبت سے بیٹھے ہوئے بچے، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ ہاں پہلے ان کی سنجیدگی کو دور کر دور دیتے کیا ہیں، جائے تاکہ ان سے بات چیت کرنے میں آسانی ہو۔ بچوں پہلے ان کو مائک بھی ان کے بچوں نام تک پہلے پہنچائیں گے، پوچھ ان کے لیتے ہیں نام بھی تاکہ- معلوم کرتے ہیں۔ بیٹا مائک اپنے ہاتھوں میں لیتے جاؤ اور بتاتے جاؤ اپنا نام بھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آمنہ ہے، آمنہ کتنے سال کی ہو؟ میں 6 سال کی ہوں، ارے ماشاءاللہ، اور کون سی کہاں پڑھتی ہو؟ میٹروپولک میں۔ گڈ۔ کتنے امی ابا آپ کو پیار کرتے ہیں؟ کتنا پیار کرتے ہیں؟ ابو زیادہ پیار کرتے ہیں، امی زیادہ پیار کرتی ہے؟ میرے فرینڈ سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ اوہو، سب سے زیادہ آپ کو کرتے ہیں؟ کتنی بہنیں ہیں آپ؟ میرے پاس ایک زینب اور ایک بھیا ایک ہے؟ میرے پاس دو بھیا ہیں، ایک ہے محمد عمر اور ایک ہے حسین۔ حسین اچھا لگتا ہے اور دوسرا بھیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ دونوں اچھے لگتے ہیں مجھے۔ ہاں؟ اگر ایک کو کہوں تو کون سا لگے گا اچھا؟ جو زیادہ چیز لا کے دے زیادہ گا۔ اچھا کون سا لگتا ہے؟ خرچے کون دیتا ہے؟ ابو دیتے ہیں ممی دیتی ہیں؟ سب سے اچھا پیارے محمد عمر۔ محمد عمر؟ آج عمر دیکھ رہا ہے آپ کا پروگرام، پتا ہے آپ کو؟ صحیح، چلو مائک دے دو برابر میں ذرا۔ برابر میں دو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زینب آپ ہی بتائیے۔ میرا نام زینب ہے، زینب کتنے سال کی ہو؟ میں 10 سال کی ہوں، 10 سال کی ہو، اور کہاں پہ پڑھتی ہو؟ میں میٹروپولیٹن اکیڈمی میں پڑھتی ہوں۔ اور زینب بھی جو ہے اس کے کان میں بتا رہی تھی کہ یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے۔ زینب آپ بہن کو بتا کے آئی تھی کہ آج یہ بات کریں گے؟ نہیں، وہ اسکول کا نام تھوڑا سا بھول رہی تھی، اسکول کا نام اسے مشکل لگ رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ میٹروپولیٹن اکیڈمی ہے۔ اچھا، آپ کو کون سا آسان لگتا ہے یہ بتائیں جلدی سے۔ گنتی آتی ہے آپ کو؟ جی، 1 سے 20 تک گنتی ایک ہی سانس میں گن کے بتاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے یار۔ کہاں تک جا سکتی ہو؟ چلو آج پوری گنتی گنو، کہاں تک؟ 25 تک۔ چلو سناؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25۔ اچھا چلو ابھی آپ دونوں کا مقابلہ کراتے ہیں نا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے؟ مائک آگے دے دو۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اکاشا۔ محمد اقاشا۔ اچھا، اتنا پیارا نام کس نے رکھا تھا؟ مما۔ مما اچھی لگتی ہے؟ یس چیزیں لا کے دیتی ہیں؟ کوئی چیزیں وغیرہ لا کے دیتی ہیں آپ کو؟ یس۔ مما اگر ناراض ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہو؟ روٹ جاتی ہے، غمگین ہو جاتی تو کیا کہتے ہو آپ؟ مما کو ہیپی کرا دو۔ ہیپی کراتے؟ کیسے کراتے ہو؟ کچھ لکھ کے کراتے ہو کہ میں نے سنا کچھ لکھ کے ہیپی کراتے ہو؟ یس۔ کیسے بتاؤ نا۔ بتاؤ نا کیا لکھتے ہو؟ میں مما کے لیے لیٹر لکھتی ہوں۔ کیا لیٹر لکھتے ہو؟ لیٹر میں کیا لکھتے ہو؟ بتاؤ بتاؤ۔ جلدی، شاباش، چلو اب سوچو جلدی سے۔ سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے سوری، پھر لکھا ہوتا ہے مما آئی لو یو، اور پھر اب آپ غمگین نہ رہا کرو نا، ایسا ہاں، لکھتے ہیں نا کچھ؟ جی جی جی، ایسے آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، ہاں، اور آپ کا اور آپ اداس آپ کا نہیں پیارا رہا بیٹا۔ اب اداس نہیں رہا کریں۔ اب اداس اچھا آپ گنتی گن کے بتاؤ، ایک ہی سانس میں کتنی گنتی گن کے بتاؤ۔ کاؤنٹنگ آتی ہے نا آپ کو؟ کاؤنٹنگ آتی ہے نا؟ بتائیے 1 2 3 4 کب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 14 41۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، بڑا پیارا۔ اب آپ تو پورے ہیرو لگ رہے ہو، مائک تو لو ہاتھ میں۔
آپ کہیں کہ میں لگ نہیں رہا، میں ہوں ہی ہیرو. ہاں واقعی. آپ اپنا نام بتائیے. اپنا نام تو بتائیں. میرا نام زماد ہے. کیا ہے؟ زماد. زماد نام کس نے رکھا تھا؟ ابو نے. ابو اچھے لگ رہے ہیں یا امی؟ دونوں اچھے ہیں. خرچی کون دیتا زیادہ؟ ابو. ہاں تو پھر ابو ہی اچھے ہوئے نا. ہاں پر امی میرے خیال رکھتی ہیں. خیال رکھتی ہے؟ کیا کیا خیال رکھتی ہیں؟ جیسے امی میری مدد کرواتی ہیں ہر کام میں. اور مطلب جو بھی ورک ملتا ہے اسکول کا وہ ممی کر کے دے دیتی ہے نا؟ ایسا ہے؟ اسکول والے دیکھ رہے ہیں کیا پھنس جاؤ گے. بھائی آج وعدہ کیا تھا نا کہ ہاں، سچ بولیں سچ گے. کہیں گے نا. بولیں گے. آج بچے نے بھی بالکل سچ بولا ہے ہاں. کہ ممی آدھے سے زیادہ کام تو ممی لکھ کے دے دیتی ہے نا. ہوم ورک سارا وہی ہوم ورک ممی کر کے دیتی ہے. گڈ. جی ہاں تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ کھیلتے ہو؟ پھر مما کو ہوم ورک کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اچھا دیکھتے ہو نا. میں بھی ہیلپ کرتا ہوں. میں بھی ہیلپ میں کرتا بھی ہوں. تو بھائی اپنا ہی کام کرو تو ہیلپ کیا کرم مما ہیلپ کر صاحب رہی ہے مجھے آپ کی تو. لگتا ہے نہیں یہی ہیلپ سب ان سے کے کام میں کرتا ہوں، خوبصورت کھانا چیز ہے. پکانے. اچھا کھانا وانا پکانے میں مدد کرتے ہو ان کی؟ کیا جی جیسے میں افطار میں کچھ چیزیں کی ہیلپ کروا دیتا ہوں. کیا کیا ہیلپ کرا دیتا ہو؟ جیسے میں شربت بنا لیتا ہوں. ارے اور واہ. شربت بنا لیتے ہو؟ اچھا. اور صرف بھی کر دیتے ہو گے؟ یس. پیاز کاٹ لیتے ہیں آپ؟ نو. نہیں. پھر انڈا بنا لیتے ہو؟ نہیں. پھر پیاز بنا لیتے ہو؟ پھر باتیں بنا لیتے ہو؟ برتن واش کر لیتے ہیں افطاری کے بعد؟ نہیں. نہیں. نہیں اب تو سیکھ لینا. چلو ٹھیک ہے جی، اگلے جی. پروگرام میں جب چلیں. بلائیں گے نا تو برتن مانج کے آنا. ٹھیک ہے. یہی خوبصورتی ہے کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بول سکتے. جی، ہم لوگ باتیں گھما سکتے ہیں لیکن یہ نہیں گھما سکتے. جی بالکل. دانش صاحب کی طرف آتے ہیں. دانش صاحب ماشاء اللہ اب ایک بزنس مین بھی ہے اور ایک پروجیکٹ بھی آپ نے لانچ کیا ہوا ہے. تو پہلے ہم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ اس لیں کے گے. بارے میں تھوڑا بتائیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کیسے ہم یہ یقین کریں کہ آپ جو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں یا اس کے اندر جو چیزیں لگا رہے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے دکھایا کچھ جاتا ہے لگتا کچھ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. تو کس طرح بھروسے کے اوپر, کیونکہ بلڈرز کے اوپر آج کل بھروسہ تھوڑا سا کم ہونے لگا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح کہا کہ وہ ظاہر ہے آج کل جو حالات ہیں تو اتنی آسانی سے لوگ بھروسہ نہیں کرتے. تو اس کا بہت آسان طریقہ کار ہے. آپ ہمارا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. الریاض بلڈرز یا تالو ایسوسیٹس کے حوالے سے آپ مارکیٹ میں ہماری جو ڈیلیوریز ہیں وہ دیکھیں گے. مارکیٹ میں جو اب تک ڈیلیور کر چکے ہیں تو اس میں آپ کو ہماری کوالٹی آف کنسٹرکشن بھی دکھ جائے گی, ہمارا ٹائم فریم بھی دکھ جائے گا, ہم کس ٹائم فریم پہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ابھی جو ہمارا پروجیکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا ابراز المنال, یہ اس وقت شہر کی پرائم لوکیشن پہ ہے, مین سپر ہائی وے پہ ہے. آپ سمجھیے کہ بس لیاری ایکسپریس وے جو ہمارا اس کے اترتے ہی جسٹ 3-4 منٹ کے بعد ہے. اور اس پروجیکٹ میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نے 3 کیٹیگریز اس میں دی ہوئی ہیں, 3 رومز, 4 رومز اور 5 رومز کے اپارٹمنٹ دیے ہوئے ہیں. اور اس میں ہمارے 80% اپارٹمنٹ کارنر ہیں, اور جو 20% کارنر نہیں ہیں تو یا تو وہ پارک فیسنگ ہے یا روڈ فیسنگ ہے. ماشاءاللہ. تو اور اس میں پھر ہم نے امینٹیز بھی دی ہوئے ہیں. بڑا پروجیکٹ ہے الحمدللہ وہ ہمارا. یہ نام کیا سوچ کے رکھا آپ نے؟ بس وہ نام ایسے کہ ابراز جو ہے وہ اونچائی کو کہتے ہیں, اور یہ چونکہ ہائی رائز پروجیکٹ ہے, گراؤنڈ پلس 17 کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں آلموسٹ 650 اپارٹمنٹس ہیں آلموسٹ. تو بس وہ اسی وجہ سے پھر نام یہ والا ذہن میں آ گیا, اور تھوڑا سا تھا کہ کریشن والا نام ہو. اکثر لوگ بلڈرز جو ہے ایک پورا کے پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیتے کہ 1 سال میں 1.5 سال میں جائے گا, لیکن عموماً 2, 2.5, 3 سال چلے جاتے. تو یہ کیا وجوہات ہے اس کی؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بہت بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا اس کا تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹے پروجیکٹس بھی شہر میں ہوتے ہیں جو 12 مہینے 15 مہینے 18 مہینے کے ہوتے ہیں, تو 2-3 مہینے وہ بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں. کہ اگر کوئی 12 مہینے میں کہہ رہا ہے تو بات آدمی تو اگر اس طریقے سے آپ 4 سال یا 5 سال کا پروجیکٹ دیکھتے ہو, اور اگر وہ 1-2 سال ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس میں صرف آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیلے ہوا بھی ہے تو کیا وہ اس وقت وہاں کام چل رہا ہے, کام تو نہیں رکا ہوا, اور آپ کو ایسا دکھ رہا ہے کہ اگر وہ 2000 انہوں نے 20 میں پوزیشن دینا تھا اور وہ 21 میں دے دیں گے, آپ کو یہ دکھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلڈرز بڑا پریشان ہے, ہاں اس میں اور کوئی شک ذہنی نہیں. طور پہ جو بالکل سیٹ ہی نہیں ہو پا رہا کہ اب ہوگا کیا حکومت کی پالیسی میں کچھ فرق ہے یا کچھ کیا نظر آ رہا ہے؟ بس ابھی جو پیٹرول کا اور جو ڈیزل کا میزائل جو چلا ہے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی ایک تو آلریڈی بہت زیادہ مشکلیں فیس کر رہی تھی ہماری انڈسٹری. آپ کو تو معلوم ہے سلیم بھائی ساری باتیں نا, اور لگ بھگ 70 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں جو اس انڈسٹریز کے ساتھ جوڑتی ہیں. وہ آپ کو یہ والی بات علم میں ہے.
تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان پہ افیکٹ آیا ہے، چاہے وہ اسٹیل ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. امید تو اللہ سے اچھے دینا کی ہے. شروع ہوئے، میں نے سنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی چیزیں نہیں فیور تو نرم- جناب ابھی کوئی بھی نہیں مل رہی. پچھلے جو 8-10 دن میں یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس سے تو یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کو اسٹیل چاہیے تو اس وقت اسٹیل والے یہ کہنے کہ ابھی ہم اسٹیل کی کوئی نئی ڈیل کر ہی نہیں رہے. ہم آپ سے ڈیل کریں گے آج سے 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد. وہ ساری اسٹاپنگ آ گئی ہے. ہاں اب وہ مان کے چلیے فار ایگزامپل کہ اسٹیل تھا 2.5 لاکھ روپے ٹن فار ایگزامپل، اور آج وہ ہو جاتا ہے یا 2,40,000 روپے تھا، آج وہ ہو گیا 2,52,000 روپے. تو 2,52,000 روپے میں بھی وہ ابھی آپ کی ڈیل میچیور نہیں ہو سکتی. ڈیل آپ کی میچیور ہوگی آج سے کچھ دن بعد. تو پتہ نہیں جب 2,65 ہوگا 2,60 ہوگا 2,40 ہوگا. تو دیکھیں بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے. امید اللہ سے اچھے کی رکھنی چاہیے کہ امید اچھی کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس پہ بھی اب مزید اور گفتگو بھی کرتے ہیں. میں مکرم صاحب کی طرف جاؤں گا تاکہ علی اور ان دونوں کے ساتھ جو ہے نا اٹیچمنٹ کرائیں. بالکل، ان کے attachment. مکرم صاحب اس وقت موجودہ صورتحال، بچے کہاں کھڑے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں اور بچے کو کیا کرنا چاہیے اور ہم اپنا پارٹ پلے کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے اس حساس موضوع کی طرف دھیان دلایا، اور نہ صرف دھیان دلایا بلکہ اس کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو مدعو بھی کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے. کمیونیکیشن جتنی فاسٹ آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اتنی فاسٹ ہے کہ بڑے تو بڑے ہمارے بچے تک اس میں اتنے انوالو ہو گئے کہ ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے کچھ خرابیاں جنم لینے لگی ہیں. میں بچوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کوئی مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں تو حامی ہوں، اور یہ کہوں گا کہ بچوں کی تعلیم، کیونکہ بچوں کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم اور بچوں کا سوشل میڈیا موجودہ دور میں لازم و ملزوم ہو چکا ہے. نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی اس سے زیادہ. میں بینگ اے ٹیچر کیمسٹری پڑھاتا ہوں، اور کبھی بھی کچھ بھی دیکھنا ہوتا تھا تو کتابوں میں گھسنا پڑتا تھا اور گھنٹوں خرچ ہو جاتے تھے. آج ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ دنوں کے کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے کام سیکنڈوں میں ہمارا یہی سوشل میڈیا ہمیں کر کے دے دیتا ہے. ہم اپنی کسی بھی مشکل کو بآسانی سرچ کر لیتے ہیں. بچوں کے ہوم ورک بچوں کی مدر کو ان کے گھر پر بھیج دیتے ہیں، بچوں کے پیرنٹ کو ان کا ہوم ورک مل جاتا ہے. بچوں کو اچھا بدنصیبی سے ہمارے یہاں زیادہ تر جو بچوں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں کہ انہیں صبح اسکول جانا ہے یا نہیں جانا، وہ رات 12 بجے کے بعد ہوتے ہیں، اور بچے بیچارے سو چکے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا. تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے پیرنٹ کو انفارم کر دیتا ہے کہ صبح آپ کے بچے کو نہیں آنا. یہ ہے، یہ والی پرابلم ہو گئی ہے، یہ اسٹرائک ہو گئی ہے، یہ دن آ رہا ہے، یہ دن آ رہا ہے. یہ تمام باتیں یہاں تک تو بالکل درست ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں غلطیاں بھی آ رہی ہیں، پرابلم آ رہے ہیں. پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ بچوں کے پیرنٹ نے، اسپیشلی میں معذرت کے ساتھ مدر کو ایڈریس کروں گا، بچوں سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے بچوں کو موبائل پکڑا دیا، اور موبائل میں اب بچہ جانے اور اس کا کام جانے. نہ بچے کو پتا کہ امی کہاں ہیں، نہ امی کو پتا بچہ کہاں ہے، بس صرف یہ پتا ہے کہ دونوں سکون سے ہیں. بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کچھ نہیں پتا. ہماری امی جو بچوں کو فالتو وقت میں لوریاں سناتی تھیں، کہانیاں سناتی تھیں، اس سے بچے موٹیویٹ ہوتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی تھی. ایون یہ کہ پہیلیاں پوچھنا ایک عام سی روایت تھی، اور کبھی بھی کوئی بھی بیٹھے ہوئے کسی بچے سے کوئی پہیلی پوچھ لی، اب بچہ اپنا دماغ لڑا رہا ہے. اب بدنصیبی سے ہمارے بچوں کو اب یہ نہیں پتا کہ پہیلی ہوتی کیا چیز ہے. ان سے کہو آپ کو پہیلی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے، لیکن ان سے گیم کوئی سا بھی نام لے کے پوچھ لیں تو فوراً وہ پتا ہوگا. اور یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی، کون سی چیز کہاں ملے گی، یہ سب کچھ انہیں بہت اچھی طرح سے. تو برائی اس میں صرف اتنی سی ہے کہ بچوں کی یہ جو انوالومنٹ ہے، اس نے بچوں میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں.
اور تبدیلیاں یہ ہیں کہ دیر تک جاگنے کی عادت نے انہیں دیر تک سلانا بھی شروع کر دیا ہے. اچھا, چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ کسی بھی معاشرے کو اگر تباہ و برباد کرنا ہے تو کیا کریں, تو وہ آپ کو ٹپ 1 2 3 4 5 کر کے دینا شروع کر دے گا. اس میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ بچوں کو ڈبل روٹی کھلائیں, بچوں کو کولڈ ڈرنک پلائیں, بچوں کو ڈبے کے جوس پلائیں, بچوں کو یہ پلائیں, بچوں کو ڈونٹ کھلائیں, یہ کھلائیں اور ان کو موٹا کر دیں. اچھا, جب بچے جسمانی طور پر پھولیں گے تو ڈیفینیٹلی فزیکلی وہ ڈل بھی ہو جائیں گے. ان سے اگر کسی کام کو کرنے کو کہا جائے گا تو وہ الکساہٹ محسوس کریں گے, یا منع کریں گے, یا منہ بنائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے سے کہا ادھر بھاگے. کیوں؟ ایک تو یہ چیز کم ہو گئی, ختم ہو گئی. دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کا کورٹیسول لیول بڑھنا شروع ہو گیا, اور کورٹیسول لیول بڑھنے کی وجہ سے بے شمار پرابلم اور ان ننھے منھے بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی. مثال کے طور پر عمر کو آپ نے سب کچھ یاد کروا کر, سب کچھ رٹوا کر, ایگزام لے کر, ٹیسٹ لے کر ایگزام لینے کے لیے بھیجا, لیکن عمر اسکول میں جا کے بلینک ہو گئے. اب امی کہہ رہی ہیں ارے میں نے تو سب کچھ یاد کروایا تھا, اس نے مجھے سنایا تھا, اس نے مجھے لکھ کر بھی دکھایا تھا. آپ غلط نہیں کہہ رہی ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بچے کا اسٹریس لیول آپ شاید سمجھ نہیں پا رہی. بچے کی 9 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہو رہی, وہ چڑچڑا کیوں ہو رہا ہے, وہ آپ کی بات مان کیوں نہیں رہا, وہ غصہ کیوں کر رہا ہے, یہ تمام باتوں سے ہم بے بہرا ہو چکے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے بچوں میں جو موبائل کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے. میں بالکل اس کا حامی نہیں ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ اس کے بغیر میں خود بھی نہیں رہ سکتا. میں سر آپ کنٹرول کی بات کریں, کیا کنٹرولنگ ہو, کیسے کنٹرولنگ, کس طرح کا اس کا دائرہ کار بنے گا؟ کنٹرولنگ کا دائرہ کار ہرگز یہ نہیں ہے کہ موبائل لے کے توڑ دیں یا چھپا دیں یا ختم کر دیں, ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. آپ نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان سے کہتے ہیں, بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اب یہیں سے ابتدا کا مرحلہ یہی ہے, یہیں سے شروع ہو رہا ہے. پیرنٹ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں, رات کو آدھا پونا گھنٹہ بچوں کے ساتھ پارک میں یا گلی میں یا اپنی چھت پر یا کہیں بھی بھاگیں, ان کی انرجی نکالیں. بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلیں, بچوں کے ساتھ کیرم کھیلیں, بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچوں کو کرکٹ کھیل لیتے ہیں, بچوں کو مار پیٹ کرنے دیں. اس سے بچوں کا ایگزرشن لیول کم ہوتا ہے, اور اگر یہ انرجی نہیں نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر چڑچڑاہٹ کی صورت میں کسی اور صورت میں ہمارے ساتھ آئے گی. تو میرا آپ کے توسط سے اپنی تمام بہنوں کو, اپنی تمام ماؤں کو یہ پیغام ہے کہ خدا کے واسطے بچوں کو واپس آئیں, موبائل سے خود بھی نکلیں اور بچوں کو بھی نکالیں, بچوں کو گانے سنائیں, بچوں کے ساتھ ڈانس کریں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, بچوں کو پہیلیاں سنائیں, بچوں کو لطیفے سنائیں, ان کے ساتھ انڈور گیم کھیلیں, ان کے ساتھ آؤٹ ڈور گیم کھیلیں. جب تک یہ سب کچھ دوبارہ سے شروع نہیں ہوگا جیسا کہ ہوتا تھا, ہم یہی سب کچھ کر کے تو بڑے ہوئے, جب تک یہ دوبارہ شروع نہیں کریں گے, بچوں کا ایگزرشن لیول, بچوں کا کورٹیسول لیول ڈاؤن نہیں ہوگا, اور یہ بچے اپنی زندگی میں اس وقت تک دوبارہ سے نہیں آ سکتے. تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ ساری باتیں ہم نے مکرم صاحب سے سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں کیسے ہو نا, تو آپ کس طرح فزیو تھراپی کرتے ہیں, کس طریقے سے کیا چیک کرتے ہیں؟ اگر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے اتنی دیر میں کیا دیکھا, کیا چیز دیکھی, یا کچھ اس کی پریکٹس کرانا چاہتے ہیں ہم کروا کے آپ کو دکھائیں؟ السلام علیکم. بیسیکلی میں فزیو تھراپسٹ نہیں, آکیوپیشنل تھراپسٹ. اچھا, ہم جیسے میں اپنی پرسنل آبزرویشن ایک بتاؤں کہ جیسے اسٹارٹ ہوا, فرسٹ ون کا نیم کیا تھا بیٹا, آپ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. اب جیسے فاطمہ کی اگر آپ لوگوں نے ایک چیز آبزرو کی ہو کہ جیسے ہی فاطمہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا نیم بتائیں, تو
ان کا اگر ہم ایک چیز نوٹس کریں تو انہوں نے کیا کیا اپنی سسٹر سے پوچھا, جبکہ اگر ایک بات ہے کہ اگر ہم ویسے ان سے پوچھے تو ان کو نام بھی پتا ہوگا, اپنے اسکول کا نام بھی پتا ہوگا, بٹ دا تھنگ از کہ یہاں پہ تھوڑا سا ان کا کانفیڈنس ڈاؤن ہوا جس وجہ سے انہوں نے اپنی سسٹر کی ہیلپ لی. تو اب اس میں ایک چیز انہوں نے اور بھی کی کہ آئی کانٹیکٹ بھی جو تھا وہ ان کی جو ہے وہ آئیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر موو کر رہی تھی. تو یہ چیز اب یہ پھر صرف ان کے ساتھ نہیں تھا, اگر آپ دوسرے بچوں کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی, جیسے آپ سے بچے بات کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے اپنا آئی کانٹیکٹ اتنا مینٹین نہیں کیا. تو اس میں ان سب بچوں کی اگر ہم ایک بات کریں تو اس میں ایک بات یہی تھی کہ ان کا کانفیڈنس لیول ابھی جو ہے وہ اتنا نہیں تھا جس وجہ سے یہ اس طرح سے بات یا اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے. جیسے آپ نے جو بات کری تو اس میں اگر ہم ایک چیز دیکھی جائے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اسپیشلی, یا جیسے آپ نے کہا کورٹیسول لیول ہائی اور بچے جو ہے وہ کلاس روم میں آ کے سو رہے ہیں, مطلب پروڈکٹیولی جو ہے وہ نہیں وہ کر رہے, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے کلاس روم میں. تو اس کا ایک سب سے مین ریزن یہی ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ سوشل میڈیا اسپیشلی جو اسکرین ٹائم ہے بچوں کا وہ زیادہ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریسٹرکٹ ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ہماری مدرس کو جو ہے وہ اس چیز کو ایک دیکھنا پڑے گا کہ ہم بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز. اچھا, مدر سے ہمیشہ آپ لوگ سارے مدر 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 کی طرف ساری چیزیں کرتے ہیں, اور فادر کو آپ پیچھے کر دیتے ہیں, حالانکہ فادر اتنی بڑی قربانیاں بھی دیتا ہے. فادر کو بھی دینا چاہیے. ہاں, سارے مدر مدر. اور پھر ابھی ہم نے باپ کے اوپر ہی پروگرام کیا, مدر بیچاری. تو پیرنٹس کا دونوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود بھی انگیج ہوں اور بچوں کو بھی انگیج کریں. اس میں ایون پیرنٹس کا بھی فائدہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی اسپورٹس میں بچوں کے ساتھ اگر وہ منگل ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو پیرنٹس کا اپنا اسٹریس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. ایک بات ہے کہ پیرنٹس یا فادر ہے مدر ہے, اگر دونوں ورکنگ ہے یا ایک سنگل مطلب فادر ورکنگ ہے, وہ آفس سے آ رہے ہیں, ان کو آفس کی ٹینشن ہے, کچھ بھی ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اگر وہ آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں, تو ان کا اپنا جو ہے وہ اسٹریس لیول بھی کم ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہی ایک تھوڑی سی ایک لیکنگ ہے پیرنٹس کی کہ پیرنٹس بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ایشوز آ رہے ہیں. میں بھی اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں سوشل میڈیا کے. سوشل میڈیا بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک بہت پازیٹیو پلیٹ فارم ہے جس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں یوز کریں تو بہت اچھا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ چیز کی ایک لیکنگ ہے. اچھا دانش بھائی, آپ کیسے دیکھ رہے ہو اس ساری چیزوں کو, جو ہماری باتیں سنی, گھر میں کس طرح سے ہوتے ہیں, ماں پہ زیادہ ڈپینڈ کیا گیا ہے یا باپ کے اوپر بھی؟ جو ہے ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جو ہے نا, جو وقت ہم گزار کے بڑے ہوئے ہیں نا, ہمیں چاہیے کہ وہی وقت کو ہم دوبارہ لے آئیں, کیونکہ اگر ہم اسی وقت کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے لے آئیں گے, بے شک اتنا تو نہیں آئے گا جو ہم نے جس طریقے سے گزارا ہے, پارکوں میں کھیلا ہے, گلیوں میں کھیلا ہے, ظاہر ہے, اور ایسے ہی سے بڑے ہوئے, جب ایکچولی کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہوا کرتا تھا. رئیس بھی اسی گلی میں کھیلا کرتا تھا اور مناسب فیملی کا بچہ بھی اسی گلی میں کھیلا کرتا تھا. اب ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ آ گیا ہے کہ ایک تو آپ نے اسکولنگ کی وجہ سے نا بڑا بیچ ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ جی سلیم صاحب کا بیٹا ہے تو یہ اس نامچین اسکول میں ہی پڑھے گا. یہ ایک تو یہ بہت بڑا ڈویژن ہو گیا اسکول کے برانڈ کو لے کے. پھر اسٹیٹس سمبل چونکہ وہ ہم نہیں بھیجنا پسند کرتے, ایک تو کچھ حالات کی وجہ سے بھی, کچھ سیکیورٹی کی ریزن. پھر بھی ایسا تو نہیں ہے کہ پارک میں تو پیرنٹس جا ہی سکتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور جیسے کہا کہ ہم اسی وقت کو ریوائنڈ کر لیں تو اتنا تو نہیں ہم ریوائنڈ کر سکتے, مگر اگر آج ہم وہ والی ہسٹری دوبارہ دہرا لیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کو پھر وہی چیز ملے گی. ہمیں 100% ملی ہے تو اگر ہم اس کا 60% دہرا لیں تو آنے والی نسل کو شاید وہ 40% مل جائے گی. اور جیسا آپ نے کہا ہم نے بڑا اچھے سے مینیج کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا, وہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی, ایک کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب ظاہر ٹائم اسپینڈ کرتے ہو تو آپ کا اپنا اسٹریس لیول بھی کم ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے میں کون سی کمی ہے, کون سی کوتاہی ہے, کون سی خوبی ہے جس کو آپ کو ابھارنا ہے, جس کو آپ کو امپروو کرنا ہے. جیسے کہ وہ بچی کے حوالے سے ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, بٹ ایک آئی کانٹیکٹ کا جو ہوتا ہے ظاہر ہے. آپ کتنے متفق ہے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کے اوپر کہ مدر مدر کرے؟ نہیں بس دیکھیں, وہ آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی نا کہ بچے وہی دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ظاہر ان کو آپ کتنا بھی سکھا دو مگر ان کو آپ کو کرتے ہوئے بھی دیکھنا ہے نا. آپ سجدہ کر رہے ہو تو ظاہر وہ نماز پڑھیں گے نا, ایک بات ہے. تو ظاہر کہیں نہ کہیں اس میں میں نہیں سمجھتا. یہاں پہ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ہم مدر کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور مدر اور فادر میں یہی
लड़ाई रहती है कि तुम क्यों नहीं करती, मैं क्यों करूं, मैं भी ऑफिस से थका हुआ आया हूं। कंट्रीब्यूशन है माँ और बाप का। जाहिर है वो किसी जगह कहा गया है कि वो मतलब ये कि पूरा दिन तो जाहिर है माँ तरबियत करती है, बट ये कि रात में जाहिर है बाप टाइम देता है बच्चों को, और देना भी चाहिए। और बच्चे भी कहीं ना कहीं बड़ा मोटिवेट होते हैं अगर, क्योंकि मदर के साथ तो वो पूरा दिन गुजार रहे होते हैं ना, तो उनके लिए बाप का टाइम एक नॉवेल्टी होती है। अच्छा, एक और भी चीज़ आती है कि पूरा दिन माँ के साथ गुजारते, और जब उससे पूछते ना कौन फेवरेट है तो बोलते बाप, बच्चे। बस ये तो देखो ना सलीम साहब, ये तो ऐसा है ना, जहाँ माल वहाँ धमाल। आपने भी उस बच्चे से पूछा ना खर्ची कौन देता है, तो बोला वो बाबा देते हैं, तो बस बाबा ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे से लेते हैं। फातिमा, आप कौन सा कलाम सुनाओगी, पेश करोगी? आप नहीं करोगी? अच्छा, इनमें से कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ोगी? पढ़ोगी? पढ़ो। पढ़ो, ये लो, शाबाश। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने जरा जोर से आवाज तो निकालो। से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। शाबाश, तेज आवाज में, वेरी गुड। के नाम इलाही दिया जिसने नाक के लामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है बात सवाब, ऐसी खुशबू चमन के गलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना है जाना नहीं। यूं तो जन्नत है सपने मदीना नहीं, यूं तो जन्नत है सपने मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। शुक्रिया। हाँ, माशाल्लाह। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपका नाम क्या? शुक्रिया। इधर आओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमना है। आमना। आमना ने बहुत प्यारा कलाम पेश किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं, क्या नाम है आपका? आमना। आमना के साथ। महसूस करो रमज़ान, रमज़ान पैगाम रमज़ान महसूस करो। खुशामदीद है आपको हमारे सहरी ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में। आज आपको पता है हम बच्चों पे सेगमेंट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, बड़े मज़ेदार बातें हो रही हैं। इतनी प्यारी आमना ने हमें नात सुनाई और बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़ा मीठा लहजा। इसके साथ हमारे साथ सलीम भाई ज़ैनब मौजूद है, और ज़ैनब कह रही है मैं स्पीच करूँगी। ज़ैनब स्पीच करोगे आप? तो आमना आप इधर आ जाओ मेरे पास, और ज़ैनब स्पीच करेगी, ठीक है? शाबाश, आ जाए, चले स्पीच करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब अली है और खड़े आज खड़े होकर करन तो मज़ा भी आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब अली है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे रमज़ान के इस बरकत भरे मौके पे रोज़े की बच्चों के रमज़ान पे बात करने का मौका मिला।
क्या बात। रमज़ान रहमतों बरकतों और खुशियों का महीना है। जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान का बच्चों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, और जब रमज़ान आते तो हम सब के घरों के माहौल बिल्कुल बदल जाते हैं। हम सब सहरी के वक्त उठते हैं और हम सब सहरी भी करते हैं। तो अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि अम्मी मैं भी कन का रोज़ा रखना चाहता हूँ या मैं भी कन का रोज़ा रखना चाहती हूँ। तो अगरचे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रमज़ान बहुत खुशी और सब्र करके और बहुत अच्छे से गुजार लेते हैं, मनाते हैं। तो रमज़ान में बच्चे अच्छी आदतें भी अपनाते हैं, जैसे कि वो अम्मी की मदद करते हैं दस्तरखान बिछाने में, दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। रमज़ान में जब बच्चे देखते हैं कि लोग शेयरिंग एंड केयरिंग कर रहे हैं, जैसे कि लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, सदके दे रहे हैं और खाना तकसीम कर रहे हैं, तो वो अपनी आदतें अपनाते हैं और उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हम भी बड़े होकर नेकी के ये काम करेंगे और अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, नेकी के अमानत करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी और गुड। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे ये सारी रमज़ान की आदतें साल भर अपनाएं, जैसे कि झूठ ना बोलें, सच बोलें और दूसरों की मदद करें, अच्छी बातें करें, तो ये पूरे साल भर की तरबियत हो सकती है। ये पूरे साल भर का एक बहुत खूबसूरत जरिया है तरबियत का। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक हम सब छोटे बड़ों को और सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, अब जबरदस्त। आकाश साहब क्या करेंगे, आप कौन सी नात पढ़ोगे? उकाशा आप भी नात पढ़ोगे? सुनाइए उकाशा। जितना भी आपको याद है। शाबाश, थोड़ी सी। चलो आप अपना नाम बता दो। अच्छा आप नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद उकाशा है। मोहम्मद उकाशा साहब, आप 2 लाइन तो पढ़ लो ना। आप ये बताते हैं अच्छा कि आपके रोज़े कितने हुए? कितने रोजे? मेरे रोज़े 10 हुए। 10 हुए। तो बच्चे तो आधा आधा करके रखते हैं ना, आधा रोज़ा दोपहर तक का होता है, उसके बाद आधा रोज़ा शाम तक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 10 और 10 20 रोज़े हो गए। वेरी गुड, शाबाश। कहाँ रखते हैं आप रोज़ा? फ्रिज में। कहाँ पर रखते हैं? फ्रिज में कहाँ रखा रखते होता हो ना। बताओ, कहाँ रखते हो रखते हैं आप बताइए। रोज़ा? घर में। घर में घर में किस जगह पे? फ्रिज में रखते हो? फ्रिज में रखते, कहाँ रखते हो? अलमारी में, फ्रिज में, कहाँ पे रखते कहाँ हो? पे रखते हैं बताओ ना। याद नहीं? फ्रिज ही सही जगह है, ठंडी ठंडी होती है ना, ठंडी रोज़ा ठंडी भी जगह ठंडा पे ना। रहता होगा। फिर अजान होती है उस वक्त निकालते हो ना कुछ, हैं? आप कहाँ रखते हो? फ्रिज में? पसंद है खाना? ज़ैनब आप कहाँ रखती हो रोज़े? मैं घर में रखती हूँ। घर में रखती हो? आप भी फ्रिज में तो नहीं रखती? नहीं। चलो आमना आप भी बैठो, शाबाश। आकाश आप आ जाओ इधर आओ। उकाशा उकाशा आइए। नात नहीं सुनाओगे क्या? अभी इस बच्चे से भी सुन लो। हाँ कुछ सुनाओगे आप? चलो खरी खरी बातें सुना दो आज। अच्छा ये बता दें आपके रोज़े कितने हो गए? सारे रोज़े हो गए? जमात माइक ले ले, जमात माइक माइक ले ले लो। ले। जी बेटा माइक ले लीजिए। हैं? अच्छा आप नहीं सुनाओगे? वेरी गुड, शाबाश। आपकी सुनाओगे एज नहीं? कितनी है? ना सुनाओगे ना? वेरी गुड। तो आज कितने रोज़े हो गए? सुना दो ना। दो लाइन। अच्छा, आप आज हमने सब ने शुरू में वादा किया था कि जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, ठीक है? और वैसे झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, रमज़ानों के अलावा भी नहीं बोलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि रोज़े तो माशाल्लाह आपने पूरे रखे हैं, नमाज़ों का क्या हाल? कौन कौन से टाइम की भूल जाते हैं आप? मगरिब की भूल गए आप? क्यों? ज़्यादा खा लिया था ना मगरिब की तो ज़्यादातर लोगों को याद रहती है। आपने खाया था? आमतौर पर ज़ोहर की भूल जाते हैं बच्चे, बेचारे सो रहे होते हैं, तो मगरिब में तो ताज़ा ताज़ा अफ्तार किया हुआ होता है, तो आप मगरिब की क्यों भूल गए? याद नहीं रहा। और बाकी तमाम नमाजें आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, कुरान पाक भी पढ़ते होंगे? अच्छा, कितने सिपारे हो गए आपके? अभी तीसरा। वेरी गुड, शाबाश। तो इसकी प्रैक्टिस आप रमज़ानों के बाद भी जारी रखिएगा। और एक छोटी सी सबसे आसान सी कोई नात अगर आपको आती हो तो आप सुना दें, मैं आपके साथ आपका साथ दूंगा। चले कोई भी आसान सी। 1 2 3 4। देखो इतनी सी छोटी सी बच्ची ने भी सुनाई। हाँ, छोटी सी बच्ची ने सुनाई। आमना ने नात सुनाई। आमना ने सुनाई। आप तो माशाल्लाह 11 साल के हैं, आपको भी सुनानी चाहिए, आप सुनाएं। कोई सी भी मैं दो आपका दो साथ- लाइनें, एक मैं लाइन आपके सुना साथ दो। पढ़ूंगा।
چلو آپ سوچو, ہم نعت خواں صاحب ہمارے پاس موجود ہے اور سید صاحب ہیں, تو ان سے ہم ایک نعت سنتے ہیں. وہ کلام بیٹا مائک ان کو دیجیے گا. ابھی ہمارے ثنا خواہ نے ہمیں جوائن کیا ماشاءاللہ. کون سا کلام پیش کر رہے ہیں سر, نام بھی پلیز. تو سب لوگ دیکھیں گے, اتنا خوش ہو جائیں گے. جی بابا بھی دیکھیں گے, کیونکہ وہ میرا بیٹا بہت بڑا تھا مائک پہ, ہے نا. اپنا ہستی پر جا رہا کچھ نہیں, اپنا ہستی پر جا رہا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, کیا کہنے, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. روسیائی کا بھرم رکھنا حضور, روسیائی کا بھرم رکھنا حضور, ہم نے کموں نے سوارا کچھ نہیں, ہم نے کموں نے سوارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر, ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر, ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں, ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں. ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی, ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی, ہم پشیماں ہیں کہ وارا کچھ نہیں, ہم پشیماں ہیں کہ وارا کچھ نہیں. اور جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا, جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا, جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں, جیت اسی کی ہے
وہ ہارا کچھ نہیں، اور فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سبحان اللہ، کچھ ماشاء اللہ۔ نہیں۔ اچھا مغل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی، ایجوکیشن کے حوالے سے ایک چیز آپ کی وہ آ رہی ہے کہ چھٹیوں کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی میں نے پوچھا تھا اور ناظرین مجھے یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو، یہ جو چھٹیاں آتی ہیں اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو چھٹیاں دیتی ہے، مطلب کبھی قائد اعظم کا دن، کبھی اس کا دن، تو کیا آپ اس چھٹیوں سے متفق نہیں ہیں؟ چھٹیاں نہیں دینی چاہیے؟ جی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے اس طرف نشاندہی کی، اس کے بعد سے چھٹیوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہو گئی ہے، پیٹرول کی چھٹیاں بھی آ گئی، اور اب تو وہ والی چھٹیاں بھی آ گئیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بچے صبح پیٹرول پی کے اسکول جاتے ہیں، وہ ان کو نہیں مل رہا، تو اب اسکول کیسے جائیں گے؟ حالانکہ اسکولوں میں زیادہ تر 50% بچوں کو ان کے پیرنٹ چھوڑتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں مسجدوں کی طرح اسکولوں کی بھی بھرمار ہے، ہر گلی میں اسکول ہیں، اور زیادہ تر بچے تو اڑوس پڑوس کے ہی ہوتے ہیں جو کہ واک کرتے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کو اسکول پہنچنے کے لیے حالانکہ پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے بائکوں ہیں، اس کے باوجود بھی سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی چل رہا ہے، اور اب تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ پیٹرول کی کوئی شارٹیج بھی نہیں ہے، تو کم سے کم جو بچوں کو قید کیا گھروں میں انہی کو جیل سے رہا کر دیتے، انہی کو بحال کر دیتے کہ چلیں بھائی ایک پرابلم سامنے آئی تھی، ہم ڈر گئے تھے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات کہ ایگزام بھی ٹائم پر ہوں گے، 1 اپریل سے سیشن بھی سٹارٹ ہوگا، بچے ایگزام بھی دیں گے، مگر سب کچھ کریں گے، آن لائن سب کچھ ہوگا، مگر اسکول نہیں جائیں گے۔ اسکول نہیں جائیں گے۔ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں تعلیم دشمنی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ سیدھی تعلیم دشمنی ہے۔ بچے وہاں بھی اسکول جا رہے ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، اور ہم تو موبائل پر جنگ دیکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو گھر میں جنگ کے ڈر سے بٹھا لیا کہ حالات صحیح نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس، اور اسکول کیسے بھیجیں؟ جنگوں کے دوران بھی بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اتنی ضروری ہے کہ جنگ کے دوران بھی بچوں کو اسکول، بالکل، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ بچے اسکول میں تھے، ان پر میزائل آ کر گرا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ملک میں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر بھی بچے اسکول جا رہے ہیں، مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑا کردار کس کا ہے کہ مطلب یہ ایسوسیشن آپ لوگوں کی اتنی بڑی، وہ کیوں بات نہیں کرتی اس حوالے سے؟ ایسوسیشن بھی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ایسوسیشن بات نہیں کر رہے، لیکن ایسوسیشن بھی ہم جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، اور حکومتی عہدیدار نہیں ہیں، ان کے پاس پاور نہیں ہے، مگر ان تمام چیزوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے سلیم صاحب کہ وہ جو ایک مینٹیلٹی ہے نا کہ اسکول نہیں ہونا چاہیے گاؤں میں، اگر تعلیم دے دی ہم نے تو شعور آ جائے گا۔ تو یہ تو سنتے تھے کہ ہم گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم سے شعور آتا ہے، اور انہوں نے شاید اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ تعلیم سے شعور آ رہا ہے، تو یہ شعور ہم نے اپنے ان علاقوں سے تو چھین ہی لیا جو کم تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، وہاں تو نہ پہلے تھا نہ اب ہے، مگر یہ شعور ہمارے بچوں سے بھی چھینا جا رہا ہے، جن کے ماں باپ، جن کے نسلیں
شعور رکھتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی سلو پوائزن کی طرح اس پر ورک کیا جا رہا ہے, اور آہستہ 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 بچوں کو تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے. بچے ویسے بھی کووڈ کے بعد بالکل پڑھائی سے دور ہو گئے ہیں, ان کی انٹینشن کہیں اور ہو گئی ہے. صرف 9th اور میٹرک کا 14-15 سال کا بچہ ہے, اس کے دماغ میں کمانے کی سوچ آ گئی ہے کہ میں, اور ایسے چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر میں اتنے کما رہا ہوں. تو بچوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اسکل سیکھیں اور کمائیں. اور کمانے کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے, ہم سب بھی کماتے ہیں, بالکل کما لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن پڑھ لکھ کر اگر کمائیں تو اس میں نفاست آئے گی اور آپ اسٹیبل لگیں گے. آپ لوگوں کی ایسوسیشن کتنا پارٹ پلے کر رہی ہے اس حوالے سے؟ کیا آپ جیسے سمجھدار لوگ, دوسرے لوگ, وہ کیا حکومت کو یہ سمجھا نہیں پا رہے کہ بھئی حکومت اس وقت جو موجودہ حالات ہے وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ اسکول کو بالکل ہی چھٹیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سمجھا تو رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور مگر اندازہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سمجھانے والے سمجھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر سمجھنے والے سمجھنے پر تیار نہیں ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور کسی پلان پر عمل پیرا ہیں ایسا لگتا ہے. تو ان حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب اس سے زیادہ آپس میں مل رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی اپنی اپنی آوازوں کو اٹھا رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے لوگ جن میں سابق ہمارے جو وزیر خزانہ تھے شبر زیدی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, کیا ان کی پرسنالٹی, ان کی قابلیت, ان کی سوجھ بوجھ, ان کی سمجھداری میں کیا کسی کو شک ہے؟ یہ لوگ تک اپیلیں کر رہے ہیں. چلے ہم جیسے ہم تو عام لوگ ہیں, ایسوسیشن والے عام لوگ ہیں, لیکن یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ تک اپیلیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز پر بھی کوئی جوں تک نہیں رینگتی کان پر. تو اب کیا کیا جا وقت کا انتظار کرتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں وہ خاکہ تیار ہے. دانش صاحب, آپ, میں نے سنا کہ کوئی این جی اوز کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور کچھ کرنے لگے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بناؤں جو لوگوں کو فائدے پہنچا سکے. تو کیا چیز ہے, کیا خاکہ ذہن کے اندر ہے؟ تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. بس ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ہے جس کے 3 بنیادی مقصد ہوں گے. ایک سب سے پہلے تو اس کے اندر ایجوکیشن ہوگا, جس کو ہم ایجوکیشن کو ٹارگٹ کریں گے اس فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ. اس میں نہ صرف یہ ہے کہ میٹرک تک کی تعلیم کو ٹارگٹ کریں گے بلکہ اس میں ہائر ایجوکیشن کو بھی ٹارگٹ کریں گے. ایک عام بچہ CSS کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے, یا کوئی بھی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو اسکالرشپ انشاءاللہ ارادہ ہے, ظاہر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. سیکنڈ جو ہے وہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کا جو دوسری جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ صحت کو لے کے ہے کہ ہم کسی ہیلتھ کارڈ کی طرف جائیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت اس مہنگائی میں اگر کسی کی 50,000 روپے بھی تنخواہ ہے اور اس کو ایک ہاسپٹل کا جھٹکا آ جاتا ہے تو سب برابر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس ہیلتھ کارڈ میں یہ ہوگا, آپ کے علم میں بھی بہت ساری فاؤنڈیشنز یہ کر بھی رہی ہیں, تو اس میں ظاہر آپ کو وہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اس کا ایک سال کی لمٹ ہوگی, آپ اس کو اتنا ایکسپینس کے مد میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہو. اور تیسرا جو اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے بزنس ایمپلائمنٹ کے حوالے سے نا, کہ جو اس میں ہم لوگوں کو چاہے چھوٹا ہی صحیح بٹ یہ کہ روزگار فراہم کریں کسی بھی طریقے سے. اچھا, آپ کے فاؤنڈیشن میں کیا ایسی یونیک چیز ہوگی جو آپ کے پاس آیا؟ یہ ساری چیزیں تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں. نہیں, ایسی کوئی یونیک چیز ہمارے فاؤنڈیشن میں ہم نے کسی یونیک چیز کو ٹارگٹ بھی نہیں کیا ہوا ہے, بس جیسے اور سارے لوگ بھی کر رہے ہیں تو اس کو ہم بھی کریں گے, بس یہ ہے. اور جتنا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, جتنا لوگوں کے ساتھ جوڑ سکیں. ان کے ذہن کے اندر جو خاکہ ہے, تھوڑا سا میری ان سے گفتگو بھی ہوئی, وہ بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں کو فوکس کریں گے. سب سے پہلے جو نہیں یہ 3-4-5 چیزوں کو سامنے رکھیں گے, تو اس کے بعد ڈیوائیڈ کریں گے یہاں کس حلقے کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے. بالکل, اسی کو ہم ٹارگٹ لے کے, کیونکہ میں خود بھی اس کا حصہ ہوں. اچھا, آپ لوگ اس طریقے سے ٹارگٹ کریں گے کہ جس حلقے میں تعلیم
کی کمی ہے اس میں آپ جائیں اور سلیم وہاں صاحب اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ بہت اہم حصہ ہے اس فاؤنڈیشن اہم حصہ کا ہے، جس کی چلیں۔ ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ دے سکیں جس طریقے سے کام ہونا چاہ رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کا پورا ڈھانچہ تیار کر کے پھر اس پہ ورک آؤٹ کریں گے، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد بہت فائنل اچھی بات ہے۔ اس کے اوپر جائیں گے، پھر اس کے بعد ساری چیزوں کو لے کر آئیں گے۔ ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد۔ پیغام رمضان محسوس کرو، رمضان پیغام رمضان محسوس کرو۔ پھر پیغام رمضان کی اس سحری ٹرانسمیشن کے اندر جس طریقے سے آپ ہمیں لائک کر رہے ہیں، جس طرح پسند کر رہے ہیں اور جس طرح میسیجز کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے فیس بک کے پیج کو پسند بھی کر رہے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا پروگرام بھی ہمارے بچوں کے حوالے سے آپ جب دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے کہ کیسا لگ رہا ہے ہمارا پروگرام۔ ان قریب ہم ایک بڑی محفل کا پروگرام بھی کرنے والے جو طاق رات کے اندر ہوگا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی ہمارے ثنا خواہ بھی موجود ہوں گے اور علماء کرام بھی موجود ہوں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت بچوں کو، اور کچھ جب بریک پہ گئے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم آپ کو وہ سوال نہیں کریں جو ادھر ادھر چلے جائے، تو آپ ہی کہیے جو کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا میں آپ کی ہی بات سے اختلاف کر رہا ہوں اس پہ۔ جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ بچے اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں، تو بچے صرف اپنے پیرنٹس سے نہیں سیکھ رہے، بچے اپنی سوشل گیدرنگ سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ بالکل ان کا سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت لمٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم ایک چیز دیکھیں آمنہ کی، کہ اسٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کانفیڈنس نہیں تھا، لیکن جب دوسرے بچوں نے بات کی، بھلے انہوں نے جو ہے وہ لو کانفیڈنس کے اندر اٹک اٹک کے بولا، بٹ اس سے ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا، بلڈ اپ ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے نعت بھی جو ہے وہ پڑھ لی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ بچوں کا جو ہے وہ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سوشل انٹریکشن پہ بھی جو ہے وہ ورک کرنے کی نیڈ ہے، جس سے بچوں کا اس میں بھی زیادہ فائدہ ہے کہ بچہ صرف اپنے پیرنٹس سے نہیں سیکھ رہا، وہ اس میں بچے کی بات کیا ہوتی ہے کہ بچہ اگر اپنے پیئرس میں دیکھ رہا ہے یا اپنے کسی فرینڈ کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز کرتے ہوئے، تو اس کے اندر بھی ایک موٹیویشن آتی ہے کہ میں بھی اس چیز کو کروں، یا اگر میں کروں تو اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میں اپنے اس دوست سے یا جو بھی میرا بھائی بہن ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے نکل جاؤں۔ تو یہ بھی بچوں کو جو ہے وہ کافی چیز سوشل انٹریکشن جو ہے یہ کافی موٹیویٹ کرتا ہے بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹیویشن کی ضرورت صرف بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی ہے، اور ان بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا، اور میں زینب کو بڑی شاباشی دوں گا کہ اس ایج گروپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر تقریر کرتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں، اور زینب نے فی البدی اتنا اچھا بولا کہ ہم سوچ کر بھی شاید نہیں بول پاتے۔ بالکل۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آمنہ کو، زینب کو اتنا کانفیڈنس دیا، اتنا موٹیویٹ کیا، اور اس موٹیویشن میں ہمارا سب کا پیار شامل ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہنا ہے۔ تو اس کا میں رزلٹ آپ کو دوں کہ میرا یہ شہزادہ جو میرے برابر میں بیٹھا ہے، یہ نعت پڑھنے کو تیار نہیں تھا بیچارہ، لیکن اب یہ بھی نعت پڑھنے کو تیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو موٹیویشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بچوں کو پیار سے ڈیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو اگر ان کے پیرنٹ، ان کے ٹیچرز اور جو بھی ان کے دوست ہیں اگر پیار سے لے کے چلیں، موٹیویشن کے ساتھ لے کے چلیں، تو بچے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو عام طور پر نہیں کر پاتے۔ آج میرا شہزادہ یہ بھی تیار ہے، بالکل آئیں گے۔ جی مائک دیجیے گا بھائی سے، جائے مائک دیں ان کو۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ الحمدللہ، میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، صحیح؟ چلیں ربی صلی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
اچھا اب بچوں میں سے کون اور نعت سنا سکتا ہے؟ آپ چلو آپ سنائے. واہ بھائی آمنہ تو بہت سب تیز سے ہے. زیادہ کانفیڈنس. ہاں اچھا جب ابھی آپ نے دیکھا جب نعت سنائی جا رہی تھی تو آمنہ ہر طرف جو ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسے بول رہی تھی. جی آمنہ سنائے. یہ میری والی بات آ گئی کہ انہوں نے ہم سے سیکھا, جیسے ہم لوگ نعت میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, بار بار انہوں نے ہم سے یہ چیز سیکھی. بالکل بالکل. جی آمنہ میں درود شریف پڑھوں گی. چلے پڑھ لیں جو آتا ہے آپ کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور کوئی بچہ سنائے گا کچھ یاد ہے؟ نہیں آپ بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سنائیں. جی بیٹا. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا نہ کرے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کا نام الہی دیا, جس نے لا کر کا نام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہیں عباد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کا نام الہی دیا, جس نے لا کر کا نام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سلیم صاحب آپ کی بات کو روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بچے اپنے پیرنٹ کا عکس ہوتے ہیں. سر یہ مائک آپ کا آن ہے, مائک دے دیں. بچے پیرنٹس کا عکس ہوتے ہیں. جی جی. اور یہ عکس ہمیں آمنہ اور زینب میں نظر آیا, بہت نمایاں نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ. میں آپ کے توسط سے آمنہ اور زینب کے والدین, اسپیشلی ان کی والدہ محترمہ, کیونکہ یہ نعتیں اور یہ اسپیچ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہنا, ڈیفینیٹلی یہ گھر کی تربیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ان کے والدین کو آپ کے توسط سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور تمام والدین سے یہ اپیل کروں گا کہ آمنہ کی طرح, زینب کی طرح اپنے بچوں کو یہ والی تربیت ضرور دیں, تاکہ ہمارے بچے ہمارے دین میں جو تھوڑے سے دور نکل گئے ہیں واپس آنا شروع ہو جائیں. تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ان بچوں کے پیرنٹس. نہیں بالکل. مطلب آپ کوئی اور بھی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو بچوں کے حوالے سے؟ ہی تو ہمارے آمنہ اور اس کی بات ہو گئی, لیکن آپ جیسے 9-10 کے بچے جو ابھی تعلیم کے حوالے سے دور دور ہیں,
تو ان کو کیا ترغیب دی جائے کہ واپس وہ اسی جگہ پہ کھڑے رہیں؟ اس میں کیا ایسے چیز کی جائے؟ سلیم صاحب، ان بچوں کے پاس تو گنجائش ہے کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹی کلاسز میں ہیں، 2 میں ہیں، 3 میں ہیں، 4 میں ہیں، ان کے پاس ابھی گنجائش ہے، بہت ٹائم ہے، ان کا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن 9th اور میٹرک کے بچوں کے پاس یہ جو 9th ہے، یہ میٹرک ہے، یہ فرسٹ ایئر ہے، یہ ان کی زندگی کے سب سے اہم ترین دن ہوتے ہیں. جیسے اسکول کے بچوں میں 9th کلاس سب سے اہم ترین کلاس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کالج کا فیصلہ ان کے 9th کے رزلٹ سے ہوگا، میٹرک کے رزلٹ سے نہیں. کالج کے بچوں میں فرسٹ ایئر سب سے اہم ترین سال ہے. یونیورسٹی کا فیصلہ فرسٹ ایئر کے رزلٹ سے ہوگا، سیکنڈ ایئر کے رزلٹ سے نہیں، اگر وہ پروفیشنل اسٹڈیز میں جانا چاہتے ہیں. تو میں ان بچوں کو بہت پیار سے یہی گزارش کروں گا کہ بچوں کچھ بھی سیکھیں، کوئی سی بھی اسکل سیکھیں آپ، مگر اپنے آپ کو اپنی تعلیم سے دور مت کریں. اور ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں تعلیم حاصل کرنے میں، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو، چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو. مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مفتی صاحب بڑے آرام سے مفتی بن گئے، یا ڈاکٹر صاحب بڑے آرام سے ڈاکٹر بن گئے. انہوں نے بھی لوہے کے چنے چبائے ہوں گے، اور کسی مقام پر پہنچنے کے لیے انگاروں پہ سونا پڑتا ہے، لوہے کے چنے چبانا پڑتے ہیں. تو میں اپنی قوم کے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا اپنی تعلیم کو توجہ دیں، اپنی تعلیم کو فوکس کریں، اور سنی سنائی باتیں کہ اسکل سیکھ لیں تو پیسے کما لیں گے. پیسے تو ہر صورت میں کما لیں گے، کچھ بھی نہ کریں تب بھی کما لیں گے. بھید بدل کر آپ چوراہے پہ بیٹھ جائیں، پیسے تب بھی کما لیں گے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کسی بھی کام کو عزت، احترام اور وقار کے ساتھ کرنا. اگر آپ کسی بھی کام کو عزت، احترام اور وقار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی اسکل آپ کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے لوگ جج کر لیتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہیں، تربیت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا مکرم صاحب، ایک بات اور، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ پیرنٹس کی، بچوں کی، اس استاد میں کیا خوبی ہونی چاہیے جو بچہ اس سے کنیکٹ رہے؟ استاد کی خوبی تو بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کل ہم ایسے استاد نہیں دیکھ پا رہے ہیں نا، بہت کم ہم دیکھ رہے ہیں جس سے بچے کنیکٹ ہو جائیں اور خوشی خوشی اسکول جائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. استاد میں یہ خوبی ہونا چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنا بچہ جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ وہ دل اور دماغ سے اس کو نہ موٹیویٹ کر پائیں گے، نہ اس کے ساتھ ایفرٹس کر پائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا سگا بچہ تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کا تو ہے نا. آپ کی اگر وہ میراث نہیں ہے، آپ کی اگر جاگیر نہیں ہے، آپ کا اگر سرمایہ نہیں ہے، تو کسی کا تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہر بچہ اپنے پیرنٹ کا سرمایہ ہے. بالکل. تو میری آپ کے توسط سے ان تمام ٹیچرز کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ان کے پیرنٹ کا سرمایہ، اپنا سرمایہ سمجھ کر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگر ایمانداری سے ان کو پڑھائیں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، پیار سے لے کر چلیں گے، تو اس کا اجر بھی تو ہے نا. اچھا زینب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر زینب، اے آئی پہ کچھ کہہ رہی ہو، آپ کیا کر رہی ہے؟ میں اے آئی پہ جو ہوں گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہوں، اور کوڈنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور اے آئی ایکسپرٹنگ کا کام کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ جو سانگس بنانے ہوتے ہیں اور اے آئی کے ذریعے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سب اس وقت مجھے آتے ہیں. ویب سائٹس کریٹنگ اور بہت ساری چیزیں اے آئی کے ذریعے آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ آمنہ کہہ رہی ہیں انہیں پہلا کلمہ سنانا ہے. اچھا پہلا کلمہ سنا دیں گی آپ، یہ بتا دیجیے. زینب اب آپ سے کیا پوچھ رہی ہے؟ صرف ایک بات پہ جواب دے دیجئے. آپ کو گرافک ڈیزائننگ بھی آتی ہے، آپ کو سانگ ڈیولپ کرنا بھی آتے ہیں، آپ کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ کو سکھایا کس نے؟ یہ سب کچھ میں نے ریحان اسکول سے سیکھا ہے. ارے ماشاءاللہ. اور مس یاسمین نے بھی بہت مدد کی ہے، اور سر ریحان نے بھی بہت مدد کی ہے. یاسمین صاحبہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اچھا جو ہے ہمیں اے آئی سکھایا ہے، مجھے اور میرے بھائی کو. سر نبیل نے بھی ہمیں سکھایا ہے، سر طاہر، سب نے ہمیں بہت سکھایا ہے اے آئی.
اور سب کی بہت مدد دی ہے ہم نے. سر نبی نے ہمیں کینوا کے ڈیزائن دینا سکھائے, مس یاسمین نے مجھے ویب سائٹ بنانا سکھائی, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے اے آئی کے ذریعے کام سکھائے. کیا بات ہے. تو یہ لوگ بہتوں کو بہت کچھ ہیں, مگر آپ کی طرح جو سیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ ذرا کم ہیں. ویسے ایکٹیویٹی. اچھا, ہم نے جوائن کیا مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب نے. تعارف کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے. مثلا آج ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہے بچوں کے اوپر, بچوں کا رمضان, اور بچے کیسے کیا, اور دین کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے, کیسے کرنا چاہیے ٹریٹ ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہے. سلیم بھائی, آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ابھی پتہ لگا مجھے کہ بچوں کا رمضان. یہ بچوں کا رمضان ہی نہیں, یہ بچوں کی عید بھی ہے. اور کن بچوں کی عید ہے آئیے میں بتاتا ہوں. رسول خدا جا رہے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھانے. اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ عیدگاہ جا رہے ہیں نماز پڑھانے. راستے میں ننھے منھے بچے مل گئے, وہ بچے جو یتیم تھے. رسول خدا نے دیکھا اکیلے ہیں, دیکھ کر فرمایا تمہارے والدین کہاں ہیں, تمہارے والد کہاں ہیں؟ ان بچوں نے کہا آقا اے اللہ کے رسول ہمارے والد نہیں, ہم یتیم ہیں. جب یہ جملہ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو میرے آقا نے فرمایا بیٹا تم پریشان نہ ہو, میں تمہارا باپ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہارا باپ ہوں. اللہ کے رسول ان بچوں کو جو یتیم بچے تھے حضور اپنے ساتھ لے گئے. اب عید الفطر کی نماز پڑھانی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ترجیح کیا دی؟ ان بچوں کی مسکراہٹ کو, ان بچوں کی پرورش کو, ان بچوں کی دیکھ بھال کو حضور اپنے ساتھ لے گئے. اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا انہیں غسل کراؤ اور انہیں اچھے کپڑے پہناؤ اور انہیں کھانے کو اچھا دو. اب ذرا غور کیجئے گا, توجہ ادھر رکھیے گا, میری گزارش ہے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. بات اتنی سی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ عید الفطر. وہ نماز جس میں مزدور کو مزدوری ملتی ہے, وہ نماز جو رمضان کی تمام عبادتوں کا ثمر ہے. لیکن ان عبادتوں کا ثمر ملنے سے پہلے رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ بچے جن کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو میرے نبی نے ان بچوں کے آنکھوں میں جو آنسو تھے نا ان کو ایسے پوچھا, تو جو خوشیاں آئیں تو میرے آقا نے پھر نماز ادا فرمائی, نماز پڑھائی. معلوم یہ چلا کہ آپ اپنے بچوں کو خوشیاں دیں, کیونکہ اللہ بھی ان عبادتوں کو پورا فرماتا ہے اور ان عبادتوں کو قبول فرماتا ہے جو حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہوں لیکن حقوق العباد میں آپ بہت پیچھے ہوں. آپ 50 دن چلے جائیں لیکن گھر والے بھوکے بیٹھے ہوں. میرا دین ایسا نہیں کہتا. میرا دین کہتا ہے بھائی آپ ہاتھ باکار دل بایار, ہاتھ بھلے کام میں لگاؤ لیکن دل اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگاؤ. پھر آپ نے کہا جیسے کہ ابھی سر فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے. یقین مانیں ان کے والدین کو جنہوں نے سلام پیش کیا ایسا ہی ہے. اگر ماں باپ نیک ہونا اولاد خود بخود نیکی کی طرف آتی. یہ میں نہیں کہتا, حضرت غوث اعظم دستگیر جب پیدا ہوئے تو پہلی رمضان تھی. جب پہلی رمضان تھی آپ کا حال یہ تھا, فرض تو بڑوں پر ہے نا, لیکن آپ اس وقت تک ماں کا دودھ نہ پیتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج غروب نہ ہو جاتا. اللہ اکبر. اٹھائے تاریخ کی کتاب, یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ چاند ابر آلود تھا, لوگ آ گئے آپ کے در پہ کہ آپ بتائیں کہ کیا آج روزہ ہے کہ نہیں ہے. فرمایا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا, اس کا مطلب آج روزہ ہے. معلوم یہ چلا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد خود بخود نیک ہوا جایا کرتی. مثال پھر دیتا ہوں کہ ایک قاری صاحب لے کے پاس ایک ماں گئی اور کہا کہ یہ میرا بچہ حافظ قرآن نہیں ہے, اس کو حافظ قرآن بنا دو. حافظ قرآن
قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو الف لام میم، کہا یہ مجھے حفظ ہے. پھر کہا پڑھو سیاکول، کہا یہ بھی حفظ ہے. پھر فرمایا پڑھو تلک الرسول، کہا یہ بھی حفظ ہے. اس طرح 15 پارے حفظ. قاری صاحب نے کہا تمہاری ماں تو جھوٹ بول رہی تھی، تم نے تو کہا تم تو 15 تو حافظ ہو، تمہاری ماں نے کیسے کہا تم حافظ نہیں؟ فرمایا نہیں، میری ماں جھوٹ نہیں بولتی، میری ماں بھی 15 پارے کی حافظہ ہے، اور میں اس لیے 15 پارے کا حافظ ہوں کہ جب میری ماں دودھ پلاتی تو پہلے وضو کرتی، قرآن ہاتھ میں لیتی. سلیم بھائی بالکل قرآن ہاتھ میں لیتی، اور قرآن ہاتھ میں لے کر پھر مجھے وہ قرآن سناتی. اس طرح میں دودھ پیتا جاتا، وہ قرآن سناتی جاتی، اور اس طرح مجھے 15 پارے حفظ ہو گئے. معلوم کیا چلا؟ اصل بات کیا ہے کہ اگر کردار ماں باپ کا نیک ہوگا تو اولاد خود بخود نیکی کی طرف آئے گی. کیا بات ہے. لیکن اگر ماں باپ جال ساز ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جال سازی اولاد میں بھی آئے گی. یہ میں نہیں کہتا، آپ یقین مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تربیت کی آماج گاہ ماں کو بنایا. کیوں بنایا؟ من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنے فرمایا کہ ماں کی تربیت ہی علم کا ذریعہ بنتی، ماں کی تربیت ہی بتاتی ہے کہ تم آگے کیسے بڑھو گے. اور پھر ہم نے اپنے نبی سے سیکھا. سب سے اہم بات آج جو وجہ ہے نا کہ بچوں کا رمضان، یقین مانے آج سے 20 سال پہلے، یہ حضرت بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، جب روزہ خوشائی ہوتی تھی نا ماحول میں اور محلے میں ایک خوشبو ہوتی تھی کہ آج فلاں بچے کی روزہ خوشائی ہے. سب کو پتا ہوتا تھا، اور وہ روزے کو ایسے سیلیبریٹ کرتا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ. آپ اپنے بچپن میں جانے بالکل آپ کا کون سا لمحہ یادگار ہے؟ آپ کہیں گے جب میری روزہ خوشائی. ہار پہنایا تو جاتا why؟ ہے. تو واٹ ہیپن دیئر، مسئلہ یہ ہوا تھا وہاں پر کہ آپ نے اس روزہ خوشائی کو اتنی اہمیت دی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کا فرض والا مہینہ آیا ہے اور تم فرض کی ادائیگی کر رہے ہو. آج ہم نے رسم بنا لیا ہے. رسم کیا بنا لیا ہے؟ بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنا دیے، 2-4 تحائف دی دے، لیکن آپ انہیں بتائیں تو صحیح بھائی کہ یہ کیا کر رہے ہو. ساری بات یہ کہ اگر ہم رسم بنا لیں اور صرف دعوتیں کرتے کہ ہاں بھی فلاں بچے تو آپ اچھے کھانے بھی کھلا لیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ یادگار لمحہ نہیں بنے گا. چند کھجوروں میں اگر محبتیں شامل ہونا وہ محبتیں قائم رہتی، لیکن اگر آپ مرغن غذائیں کھلا دیں وہ بچے بھول جایا کرتے ہیں. تو اصل بات ہے کہ بچوں کا رمضان کیسے گزارنا ہے. آپ نے یہ بات ہے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں، اگر خود عبادت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں پر بھول جائیں، کہ حضور نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں کیا ہوتا ہے، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں مجھے نہ تنگ کرو، میں نماز تراویح پڑھ کر آیا مجھے سونے دو. احسان کر گیا ہو؟ رب پہ احسان کیا ہے؟ کس پہ احسان کیا بھائی؟ نماز تیری تھی، عبادت اللہ کی کرنی تھی، کس بات کے احسان؟ یہ تمہیں جزا سزا ملے گی. بچوں پہ اور بیوی پہ کیا غصہ دکھا رہے ہو؟ روزہ رکھا ہے میں نے، یہ کیا بنایا ہے؟ روزہ رکھا ہے، احسان کیا گھر والی پہ؟ اللہ کے لیے رکھا ہے، گھر والی کے لیے رکھا ہے. بات کیا ہے؟ بالکل آپ ان کو یہی بات تمیز سے بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا جتلانا کہ میں نے عبادت کی ہے بھائی، راستے میں لڑنا نہیں میں روزے سے بھائی، بحث نہیں کہا ابھی روزہ نہیں ہوتا پھر کیا کر لیتے بھائی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کر کے یہ بتاتے کہ ہم عبادت گزار ہیں اور یہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ریاکار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کر لو عبادت، کر لو ریاکار چھوٹا شرک ہے. شرک سمجھتے ہیں؟ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. شرک اصغر کہا گیا ریاکاری کو. اور آج ہم بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو اپنے ان کو بتاؤ. اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو رمضان ہے نا یہ ہمیں ایک تربیت گاہ کی طرف پہ لے کر آیا. ابھی طاق راتیں آ رہی ہیں. ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ طاق رات میں یہ شب قدر تعین تھا، مٹا کیوں دیا؟ مٹا اس لیے گیا کہ حضور جب نکلے بتانے کے لیے کہ اس دن شب قدر ہے، رات شب قدر ہے، 2 مسلمان لڑ رہے تھے. حضور فرماتے 2 مسلمان جو لڑ رہے تھے اللہ نے کیا کیا؟ شب قدر کو بلا دیا. معلوم کیا چلا کہ جو تنازعات ہوتے ہیں ان سے برکت اٹھتی ہے. تو اتنی بڑی رات جو شب قدر کی رات تھی اللہ کے رسول کو بلا دی گئی. ظاہر طور پہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو آپس میں مسلمان لڑے تو برکت اٹھ جایا کرتی. تو مسلمان لڑے تو یہ حال ہے
ذرا سوچیں جو گھر والے آپس میں کریں پھر کیا ہوگا. تو خدارا بچوں کی تربیت کریں. آج کل ہم گھر میں میاں بیوی بہن بھائی آپس میں جب لڑتے ہیں ان بچوں پہ اثر کیا ہوگا. تو رمضان میں زیادہ تر یہ مت دیکھیں کہ فلاں بچے کو یہ جوتی دلانی ہے, فلاں بچے کو یہ شاپنگ کرانی, کرا دیں بھائی, اللہ نے آپ کو دیا ہے. لیکن یہ ضرور بتائیں کہ بیٹا آج مجھے سچ بتائیے گا, کیا ہم اب پوچھتے ہیں بیٹا کتنے پارے ختم ہو گئے, آج اس مرتبہ قرآن ختم ہوا کہ نہیں ہوا, تم نے 12 مکمل کر لیا کہ نہیں کرا, ذرا مجھے یہ جواب دے دیں. آج کل یہ ہوتا ہے ہاں بھائی فلاں یہ ایکٹ کر کے دکھاؤ, ریل تم نے بنائی کہ نہیں بنائی, ذرا یہ چال چل کے دکھاؤ. تو میرے بھائی زمانہ تو بدل گیا لیکن قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, اور اللہ کا دین بھی وہی ہے. اب اپنے اوپر یاد رکھنا, آج جو تم اپنی اولاد کو دو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گی. کیا بات ہے, بہت شکریہ محسن صاحب. اختتام کی طرف بڑھنے لگے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈیل سینیٹری ویئر, الگابا پبلشر, حمزہ ریزیڈنسی. اور میں روزانہ بھول جاتی ہوں اس لیے سلیم بھائی نے فوراً مجھے دیکھ لیا. اور تلو ایسوسیٹ, تالو ایسوسیٹ, ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, آج ہمارے پروگرام کے اندر ہم آخری لمحات کی طرف بڑھنے لگے اور اس کے اندر ہمیں ڈیل سینیٹری ویئر نے تعاون کیا. کچھ انعامات ہمارے معزز مہمانوں کی طرف جائیں گے جیسے پروگرام ختم ہوگا. ڈاکٹر صاحب کوئی آخری میسج یا آخری پیغام کوئی اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کسی کو بھی دینا چاہیں گے آپ؟ آخری مطلب اینڈنگ نوٹ میں میں یہی کہوں گا پیرنٹس کے لیے کہ جیسے سر نے ایک بات کہی کہ بچوں کی جو ہے وہ مطلب فزیکل, میں اس پہ بولوں گا کہ ہمیں بچوں کی اسپیشلی پیرنٹس کو ایک اسٹرکچر روٹین بنانی چاہیے جس میں اس روٹین کے اندر اس ٹائم کے اندر پیرنٹس بھی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, انگیج ہوں ان کے ساتھ. اس سے بچوں کا بھی اسٹریس لیول کم ہوگا, پیرنٹس کا بھی ہوگا. تو اس سے بچے بھی جو ہے وہ پروڈکٹیو وے میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور پیرنٹس بھی. جی دانش بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری لائن پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جو ہمارا دین کہتا ہے, کیونکہ ہمارا دین ہمیں سب بتاتا ہے دین کیسے گزرنا ہے, دنیا کیسے گزارنی ہے. تو جیسے دین کہتا ہے, جیسے علماء اکرام کہتے ہیں ویسے گزاریں تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جی محترم صاحب. بے شک آپ نے صحیح فرمایا, ہمارا دین ایک مکمل دین ہے, ایک مکمل نظام ہے الحمدللہ, اور اس کو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک ایک لمحے کا طریقہ, ایک ایک لمحے کا سلیقہ سکھا دیا ہے, بتا دیا ہے, بلکہ کر کے دکھا دیا ہے. پھر وہی والی بات, بچے ہمارے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, تو اسی لیے ہمارے نبی نے ایک ایک چیز کر کے دکھائی. بوڑھی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرا بچہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے, اس کو تلقین کریں کہ نہ کھائے. آپ نے کہا کل آئیے گا. سر وقت بہت کم ہے کیونکہ آخری لائن میں لوں گا کیونکہ پھر دعا کی طرف بڑھنا ہے, کیونکہ سحری کا ٹائم بھی بالکل قریب سے قریب ہے. ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارا پروگرام ہو رہا. ناظرین آج ہم نے کوشش کی کہ اپنے ان بچوں کو جو نیچرل وے سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بچہ ایسا تھا جو کچھ کہہ نہیں رہا تھا لیکن مکرم صاحب کے کہنے کے اس نے بھی نعت کے 2 اشعار پڑھے, اور بچے شرارتیں بھی کرتے رہے, ہمارے ساتھ بھی رہے. اور آج کا پروگرام جو ہے بچوں کے حوالے سے تھا, اور انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام بھی لے کے آئیں گے آپ کے لیے وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ہوگا جس کے اندر آپ کو کچھ سیکھنا ملے گا. ہم اب آخر میں دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس پروگرام کے اختتام کی طرف ہے, اور ہمیں اور یاسمین اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی کل پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ حافظ. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے رحیم رب, اے کریم رب, یا اللہ یہ راتیں طاق کی راتیں, یا اللہ یہ رمضان کے لمحات, یہ چند دن رہ گئے ہیں. میرے مالک, میرے پروردگار, ہم پر رحم کرتے ہوئے یا اللہ ان دنوں میں ہماری بخشش فرما. آمین. یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. آمین. اے میرے رحیم رب, اے میرے کریم رب, تو جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں بن مانگے عطا فرما. آمین. اے رحیم رب, یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کو آنے والے وقت میں یا اللہ
اللہ تعالیٰ اپنے دین کا لیڈر اور شیدائی بنا دے. آمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ بچیاں ان کے نصیب اچھے فرما دے. اے میرے مالک، ان کے والدین کو اسی طریقے سے اچھے کام کرنے والا بنا دے. آمین. یا اللہ ہمارے سلیم بھائی، میری بہن یاسمین، ہمارے بھائی طاہر، نبیل اور ہمارے پیارے بھائی آل عباس اور ان کی پوری ٹیم وجہ اور شان، یا اللہ جس طریقے سے اس ٹرانسمیشن کو جو لے کے چل رہے ہیں، یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں اس ٹرانسمیشن کے تحت لوگوں کی بھی اور اپنی بھی اصلاح کرنے والا بنا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان